تعल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे जो जो लाखों लोगों की जिंदगियों पर असर अंदाज होता है, ज़ियाबितीज़ और दिल की बीमारी। जी। हमारे पास जर्नल ऑफ पॉपुलेशन थेरेप्यूटिक्स एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में शाया होने वाला एक तहकीकी मकाला है और हमारा मकसद है कि इसमें छुपी हुई साइंस को उसको परत दर परत खोलें। बिल्कुल। सवाल बहुत सीधा है, आखिर ज़ियाबितीज़ दिल के लिए इतनी खतरनाक क्यों है? ये सिर्फ हाई शुगर की कहानी नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ है। बिल्कुल, और ये कहानी ना किसी जासूसी नॉवेल की तरह है। इसमें कई किरदार हैं, इंसुलिन है, चर्बी की मुख्तलिफ किस्में हैं, हमारी खून की नालियाँ और यहाँ तक कि हमारा अपना मुदाफ़ती निज़ाम भी। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बनते हैं जो दिल की बीमारियों का खतरा ड्रामेटिक तौर पर बढ़ा देता है। तो आज हम इस जाल के हर धागे को अलग करके देखेंगे। जी, कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान ज़बान में समझा सके। चलिए शुरू करते। मकाले का जो पहला और सबसे बड़ा इशारा है वो है इंसुलिन की मुज़ाहमत, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी। आमतौर पर जब हम इंसुलिन का नाम सुनते हैं तो जहन फौरन शुगर की तरफ जाता है, लेकिन ये तहकीक बताती है कि असल खेल का आगाज चर्बी यानी लिपिड्स के साथ होता है। यही तो सबसे अहम नुक्ता है। देखें, इंसुलिन की मुज़ाहमत का मतलब है कि जिस्म के खलिए इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से सुन नहीं रहे। अच्छा। और इसका पहला बड़ा नतीजा ये होता है कि जिस्म का चर्बी को कंट्रोल करने वाला पूरा निज़ाम वो बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है? जी, मुकाले में इसके लिए एक खास इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, एथ्रोजेनिक डिसलिपिडीमिया। एक मिनट, ये तो बड़ा टेक्निकल नाम है, एथेरोजेनिक डिसलिपिडीमिया। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। इसे आप तहरा खतरा समझें। तहरा खतरा? जी, पहला, खून में ट्राइग्लिसराइड्स नामी चर्बी बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल है, जो सफाई का काम करता है, वो कम हो जाता है। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो ये कि बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल अपनी शक्ल बदलकर छोटा, ज्यादा ठोस और ज्यादा चिपकने वाला बन जाता है। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि ज़ियाबिटिस की वजह से सिर्फ बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं, बल्कि वो एक तरह का सुपर विलन कोलेस्ट्रॉल बन जाता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा चिपचिपा। वाह! यही इस तहकीक का मरकजी नुक्ता है। आम एलडीएल को आप एक नर्म गेंद समझ लें जो शरियानों से टकराकर शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन ये छोटे और ठोस एलडीएल ज़र्रात ये तेज रफ्तार गोलियों की तरह हैं। अच्छा। जो आसानी से शरियानों की दीवारों में घुस जाते हैं, वहां चिपक जाते हैं और फिर सोजिश और प्लाक बनने के अमल को इसको शुरू कर देते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये ज़ियाबितीज़ में दिल की बीमारी की बुनियाद है। अच्छा, तो पहला मुजरिम पकड़ा गया, इंसुलिन की मुज़ाहिमत, जिसने हमारे खून में एक खतरनाक किस्म की चर्बी पैदा कर दी। लेकिन मुझे यकीन है कि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती होगी। नहीं होती। जब इस खतरनाक माहौल में हाई ब्लड शुगर भी शामिल हो जाए तो क्या होता है? तब सूरत हाल बहुत तेजी से खराब होती है। मुकाला बताता है कि हाई ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे जैसे जिस्म को अंदर से जंग लग रहा हो। ये बेहतरीन मिसाल है, बिल्कुल यही होता है। शुगर के जो इजाफी मॉलिक्यूल है ना, वो जिस्म में आज़ाद रेडिकल्स नामी गैर मुस्तहकम केमिकल्स का एक तूफान बर्पा कर देते हैं। आज़ाद रेडिकल्स? जी, ये आज़ाद रेडिकल्स हर चीज़ से टकराते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ख़ास तौर पर हमारी खून की नालियों की अंदरूनी नाजुक तह को। उस तह को एंडोथीलियम कहते हैं। एंडोथीलियम, ये क्या काम करती है? उसको ऐसे समझें कि ये आपकी खून की नालियों के अंदर लगी एक हमवार नॉन स्टिक टेफलॉन कोटिंग है। अच्छा, जैसे फ्राइंग पैन में होती है? बिल्कुल, इसका काम खून को रवानी से बहने देना और लोथड़े बनने से रोकना है। लेकिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस नॉन स्टिक कोटिंग को इसे खुरचकर खरदरा और चिपचिपा बना देता है। ओह! हाँ, इसी हालत को एंडोथीलियल डिसफंक्शन कहते हैं। तो अब हमारे पास दो मसले एक साथ हो गए। एक तरफ खून में वो सुपर विलन कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है और दूसरी तरफ खून की नालियों की जो हिफाजती तय है वो खुरदरी और चिपचिपी हो गई है। जी। ये तो
کسی حادثے کا انتظار کرنے جیسا ہے۔ بالکل، اور حادثہ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے ٹھوس LDL ذرات اس خوردری سطح پر آسانی سے چپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جسم کا مدافعتی نظام انہیں خطرہ سمجھ کر ان پر حملہ کرتا ہے، جس سے وہاں سوزش یعنی انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہی سوزش، چربی اور دوسرے خلیے مل کر ایک ڈھیر بناتے ہیں جسے ہم پلاک کہتے ہیں، اور یہی عمل ایتھیروسکلوروسس کہلاتا ہے۔ مقالے میں نے ایک اور خوفناک بات پڑھی ہے کہ ذیابیطس کے مریضوں میں یہ پلاک زیادہ غیر مستحکم ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک مستحکم پلاک ایک پکی سڑک پر بنے ہوئے سپیڈ بریکر کی طرح ہے، جو سخت اور اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوزش والا مواد بھرا ہو، او خدایا، اس کے پھٹنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے، یعنی جسم کے اندر ایک ٹائم بم کی طرح ہے، اور اگر یہ پھٹ جائے تو؟ اگر یہ پھٹ جائے تو جسم اسے ایک زخم سمجھ کر فوراً وہاں خون کا لوتھڑا یعنی بلڈ کلوٹ بنا دیتا ہے تاکہ خون بہنے سے روکا جا سکے۔ صحیح۔ یہ لوتھڑا اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ شریان کو مکمل طور پر بند کر دے۔ اگر یہ دل کی شریان میں ہو تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور اگر دماغ کی شریان میں ہو تو فالج۔ تو ذیابیطس میں دل کے دورے کا زیادہ خطرہ اسی غیر مستحکم پلاک کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی بالکل، اسی وجہ سے۔ یہ تو ایک مکمل زنجیر ہے۔ انسولین کی مزاحمت سے خطرناک چربی بنی، ہائی شوگر نے نالیوں کو خراب کیا، اور پھر دونوں نے مل کر ایک غیر مستحکم پلاک بنایا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ جی، تو اب سوال یہ ہے کہ اس خطرناک سلسلے کو توڑا کیسے جائے؟ مقالہ روک تھام کے لیے ABCs کا ذکر کرتا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف ایک چیز پر توجہ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ ایک کثیر جہتی حکمت عملی ہے۔ ٹھیک ہے۔ A کا مطلب ہے A1C، جو خون میں پچھلے 3 مہینوں کی اوسط شوگر بتاتا ہے۔ اسے کنٹرول کرنا بنیاد ہے۔ یہاں مقالہ ایک بہت دلچسپ چیز کا ذکر کرتا ہے، گلائسیمک میموری۔ رکیے، گلائسیمک میموری؟ یہ تو بڑا دلچسپ لفظ ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم پرانی شوگر کی زیادتی کو یاد رکھتا ہے، چاہے اب کنٹرول بہتر بھی ہو جائے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر بیماری کے ابتدائی سالوں میں شوگر کا کنٹرول اچھا ہو تو اس کے فائدے کئی دہائیوں تک ملتے رہتے ہیں۔ کئی دہائیوں تک؟ جی، چاہے بعد میں کنٹرول تھوڑا خراب بھی ہو جائے، اور اس کے برعکس ابتدائی سالوں کا خراب کنٹرول بعد میں بھی نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ جسم اس ابتدائی دور کو یاد رکھتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مطلب علاج میں تاخیر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، B کا کیا مطلب ہے؟ B ہے بلڈ پریشر۔ ذیابیطس میں خون کی نالیاں پہلے ہی دباؤ میں ہوتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر اس دباؤ کو مزید بڑھا کر پلاک بننے اور ان کے پھٹنے کے عمل کو تیز کر دیتا ہے۔ اور اب تو ہدف بھی کم ہو گیا ہے شاید۔ جی، اب تجویز کیا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر 130/80 سے بھی کم رکھا جائے۔ اور C یقیناً کولیسٹرول ہوگا؟ جی، خاص طور پر اس سپر ولن یعنی چھوٹے اور ٹھوس LDL کولیسٹرول کو نشانہ بنانا۔ اس کے لیے اسٹیٹنز جیسی دوائیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن یہ سب تو دوائیوں کی باتیں ہیں۔ نہیں، یہ ABCs صرف دوائیوں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ان سب کی بنیاد طرز زندگی ہے، متوازن خوراک، روزانہ ورزش، اور سب سے اہم، تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز۔ اچھا۔ مقالہ واضح کرتا ہے کہ اگر ذیابیطس ایک جلتی ہوئی آگ ہے تو تمباکو نوشی اس پر پیٹرول ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ تو ہو گئی روایتی روک تھام، لیکن تحقیق میں کچھ نئی دواؤں کا بھی ذکر ہے، جیسے SGLT2 انہیبیٹرز اور GLP-1 ایگونسٹس۔ انہیں گیم چینجر کہا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ یہ اس لیے خاص ہیں کہ یہ صرف ایک کام نہیں کرتی، یہ سوئس آرمی نائف کی طرح ہیں۔ یہ صرف شوگر کم نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر SGLT2 انہیبیٹرز گردوں کے ذریعے اضافی شوگر اور نمک کو جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ اچھا۔ جس سے بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے اور دل پر بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے۔ اور GLP-1 ایگونسٹس؟ وہ وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور ان کے اپنے حفاظتی اثرات بھی دل پر مرتب ہوتے ہیں، جو شوگر کنٹرول سے بالکل الگ ہے۔ تو یہ نئی دوائیں صرف شوگر کم کر کے دفاع نہیں کر رہی، بلکہ دل اور گردوں کو براہ راست بچا کر حملہ بھی کر رہی ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔
یہ دوائیں ذیابیطس اور دل کی بیماری کے درمیان موجود کئی راستوں کو ایک ساتھ بند کرتی ہیں۔ یہ ہمیں اس خیال سے دور لے جا رہی ہیں کہ صرف شوگر کنٹرول کرنا ہی کافی ہے۔ یہ سب بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ دوائیں، طرز زندگی، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ایک عام انسان یہ سب کیسے سنبھالے؟ مقالہ اس کے حل کے لیے کثیر الشعبہ جاتی ٹیم پر مبنی نقطہ نظر کی بات کرتا ہے۔ جی، اور یہ مستقبل کا ماڈل ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ ذیابیطس صرف ایک میڈیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک طرز زندگی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اس کا علاج صرف ایک ڈاکٹر نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اچھا ماہر ڈاکٹر کافی کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک ڈاکٹر ہر چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا۔ اس ٹیم میں ماہر غدود یعنی اینڈوکرینالوجسٹ شوگر اور ہارمونز کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماہر امراض قلب یعنی کارڈیولوجسٹ دل کے خطرے پر نظر رکھتا ہے۔ ماہر غذائیت ڈائٹیشن کھانے کا پلان بناتا ہے۔ فزیوتھراپسٹ ورزش کا پروگرام ترتیب دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک ماہر نفسیات بھی ٹیم کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ تاکہ مریض کو اس دائمی بیماری کے ساتھ جینے اور اپنی عادتیں بدلنے میں مدد ملے۔ یہ ایک مربوط حملہ ہے جو ہر زاویے سے بیماری کو گھیرتا ہے۔ اور اس ٹیم میں سب سے اہم کھلاڑی کون ہے؟ مریض خود۔ مریض؟ جی، اس پورے نقطۂ نظر کا مرکز مریض کو تعلیم دینا اور اسے بااختیار بنانا ہے۔ جب کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے جسم میں کیا ہو رہا ہے، جی، علاج کے کیا آپشنز ہیں اور اس کے فیصلوں کے کیا نتائج ہوں گے، تو وہ اپنے علاج میں ایک فعال حصہ دار بن جاتا ہے۔ اسے مشترکہ فیصلہ سازی کہتے ہیں شاید۔ شیئرڈ ڈیسیژن میکنگ، جی بالکل۔ اس سے نہ صرف نتائج بہتر ہوتے ہیں بلکہ مریض کی زندگی کا معیار بھی بلند ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ذیابیطس اور دل کی بیماری کا تعلق صرف ہائی شوگر کا نہیں بلکہ یہ ایک مکمل میٹابولک طوفان ہے۔ بالکل۔ اس کی شروعات انسولین کی مزاحمت سے ہوتی ہے جو خون میں خطرناک چربی پیدا کرتی ہے۔ پھر ہائی شوگر اس میں شامل ہو کر جسم کو اندر سے زنگ لگاتی ہے، خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور ایسے خطرناک پلیک بناتی ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس طوفان کا مقابلہ بھی ایک جامع اور مربوط منصوبے سے ہی کیا جا سکتا ہے جس میں شوگر، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کا جارحانہ کنٹرول ہو۔ طرز زندگی میں بنیادی تبدیلیاں۔ جی، جدید دواؤں کا استعمال جو اضافی تحفظ فراہم کریں اور ایک ماہرین کی ٹیم جو مریض کے ساتھ مل کر کام کرے۔ مطلب اس پہیلی کے تمام ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑنا ضروری ہے، کوئی ایک ٹکڑا کافی نہیں۔ بالکل نہیں۔ آخر میں ایک سوچ جو اسی تحقیق سے ابھرتی ہے۔ مقالہ مستقبل کے طور پر ذاتی نوعیت کی دوا یعنی پرسنلائزڈ میڈیسن اور ڈیجیٹل ہیلتھ کا ذکر کرتا ہے۔ جی، ذرا تصور کریں مستقبل میں مصنوعی ذہانت AI ہمارے جینیاتی کوڈ، طرز زندگی کے ڈیٹا اور روزمرہ کی ریڈنگز کو ملا کر یہ پیشگوئی کر سکے کہ کسی شخص کو دل کی بیماری کا کتنا اور کس قسم کا خطرہ ہے، وہ بھی علامات ظاہر ہونے سے سالوں پہلے۔ یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ تو کیا مستقبل میں ہمارا فون ہمیں یہ بتائے گا کہ آج کا ناشتہ ہمارے مخصوص جینیاتی خطرے کو دیکھتے ہوئے دل کے لیے کتنا نقصان دہ تھا اور ہمیں اس سے بچنے کے لیے ابھی کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمیں علاج سے روک تھام کی طرف لے جانے کا ایک حقیقی راستہ ہو سکتا ہے۔